अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 2016 MQM के लिए सियासी हलचल से भरपूर साल रहा। जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। MQM ने अपने लीडर को इन्हीं की जमात से बाहर कर दिया। जमात खुद भी 3 धड़ों में बट गई, लेकिन MQM पाकिस्तान सियासी मंजरनामे पर सबसे मुस्तहकम जमात बनकर उभरी। क़यादत की जंग के खदशे के बावजूद MQM पाकिस्तान की कमान फारूक सत्तार ने संभाली। नया साल इस नई MQM के लिए क्या लाया है? वो जमात जो मुल्क की मुआशी शहरक पर राज करती है, हैदराबाद में भी इसी MQM का तूती बोलता है और यही जमात कौमी धारे की चौथी बड़ी जमात है। सोशल मीडिया पर हमने कराची वालों से पूछा कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2015 में हुए, MQM फाते रही, क्या शहर के हालात बदले? नवीदुर रहमान लिखते हैं, कराची के हालात जरूर बदले हैं लेकिन 0%। इंजीनियर नवीद कहते हैं, MQM 30 सालों से कराची पर हुक्मरानी कर रही है लेकिन मुकम्मल नाकाम रही है। फैसल आलम लिखते हैं, ये सवाल सिंध हुकूमत से पूछना चाहिए चूंकि बाइख्तियार वो हैं, मेयर के पास तो कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और आपको एक नया साल मुबारक हो। आपने तकरीबन 4 दिहाई अल्ताफ हुसैन साहब के साथ गुजारी। आज अल्ताफ हुसैन साहब की कुछ तो याद आती होगी। ये बात बहुत रेलेवेंट है। जो मौजूदा सूरत हाल है कराची की, सिंध के शहरों की, जहाँ MQM की एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, उसका वोट बैंक यहाँ पर है, तो मैं ज़रूर इसका जवाब आपको देता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हमने ये एक लाइन खींची है और ये कहा है कि हमने लंदन से क़ताए ताल्लुक़ किया है और हमारा एक एक अमल, हमारी 23 अगस्त की जो पॉलिसी और मौक़िफ़ है उसकी दलील है, उसके हक़ में है और हम उसी 23 अगस्त की पॉलिसी पे खड़े हुए हैं और जो 22 अगस्त को जो कुछ हुआ उसको हम बहुत पीछे छोड़कर अब बहुत आगे चले गए। क्या आपका बिल्कुल ही अल्ताफ हुसैन के साथ कोई राब्ता नहीं, या हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस आ जाते हैं कभी कभार? नहीं, कोई राब्ता नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कोई भी कम्युनिकेशन का मॉडर्न कोई ज़रिया ले लें या कोई भी रवायती ज़रिया ले लें, हमारा कोई राब्ता नहीं है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है, अल्ताफ हुसैन साहब तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बड़े इन्वॉल्व रहे हैं और कैसा, मतलब आप एक लीडर बने हैं MQM पाकिस्तान के, जहाँ पे अल्ताफ हुसैन वाज लार्जर देन हिज पार्टी और करिज्मेटिक लीडर उनको माना जाता था, मुतनाज़े ज़रूर थे। तो अब जब आपने कमान संभाला है और एक नया साल आया है, 1 साल रह गया है, आपके पास MQM पाकिस्तान में भी है, मेयर भी आपका अपना है, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं बतौर आपके, चूंकि अभी अभी आपके पास कमान आया है और यू हैव वेरी बिग शूज टू फिल इन दैट रिस्पेक्ट? देखिए, हाँ देखिए, एक आपने रफाकत की बात की, तो 38 साल की हमारी 36 साल की रफाकत थी। 38 साल पहले उन्होंने MQM या AP में से बनाई थी और मैंने 36 साल पहले एक तालिब इल्म की हैसियत से सिंध मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया था। तो बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी बातें याद भी आती हैं और जो बहुत अच्छे काम हमने किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी MQM ने मुल्क में अगर कोई मिडिल क्लास और एक आम लोगों को ऐवानों में पहुंचाया है, एक मिडिल क्लास लीडरशिप दी, तो वो MQM ने दी। और एक कायद-ए-आज़म के इत्तेदाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान के क़याम के लिए मजहबी मुनाफरत और मजहबी तासुब, उसके ख़िलाफ़ और जो फ़िरक़ावारियत है, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि MQM वो कर रही है जो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मकामी हुकूमत को बाइख्तियार। फारूक भाई, मैं जो आपकी बात समझी हूँ, सिमत जो इख्तियार की MQM ने, वो अल्ताफ हुसैन साहब ने रखी। अब आप किस सिमत में जाएंगे, लोग ये सवाल करना चाहते हैं। आपने कहा कि आप चाहते थे कि मज़हब जो है वो सियासी तर्ज अमल में ना हो, सियासी अमल में ना हो। क्या आप अब भी ये चाहते हैं? आप क्या MQM का फ्यूचर देखते हैं? डू यू सी इट एज ए सेक्युलर जमात? क्या आप ये सिंध तक महदूद होगी, नेशनल होगी? आप इसको कैसे देखते हैं और आपका पुख्ता प्लान क्या है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहला तो हमारा प्लान ये है कि हमारा नज़रिया या आइडियालॉजी तो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हमारा सियासी मंशूर और प्रोग्राम वही है कि एक आम आदमी को हमें बाइख्तियार करना है।
اچھا دوسرا اس میں اختیارات نچلی سطح تک جانے چاہیے، لوگوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی امپاورمنٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اگر 140A کے تحت مقامی حکومتوں کو اختیار اور وسائل جلدی نہیں دیے جائیں گے، مالی وسائل بھی ہے، انتظامی اختیار بھی اور اقتدار بھی ہے، تو پھر 20 انتظامی یونٹس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑے گی، اور وہ مطالبہ زور پکڑے گا کہ پورے ملک میں 20 انتظامی یونٹس بنائے جائیں۔ مردم شماری جو ہے وہ ہونی چاہیے فی الفور، اب تو ہو رہی ہے نا، اب تو اعلان ہو گیا ہے۔ کم کر ہاں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سب کچھ سپریم کورٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے نا۔ 2008 میں کیوں رکی تھی؟ قوم کا یہ حق بھی ہے جاننے کا کہ 2008 میں یہ مردم شماری کیوں روکی گئی تھی، کس کے مفادات کو سوٹ کرتا تھا کہ اس کو روکا جائے؟ ہاؤس کاؤنٹ ہو گیا تھا، ہیڈ کاؤنٹ ہونا تھا، سروں کو شمار کرنا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت چونکہ ہماری جو فوج تھی وہ دیگر معاملات کو دیکھ رہی تھی، دفاعی معاملات کو دیکھ رہی تھی، اس لیے شاید وہ اویلیبل نہیں تھے مردم شماری کے لیے۔ بہرحال ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی، ابھی جو آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ ناکافی ہیں، کہتے ہیں کہ صرف 30% جو کراچی ہے وہ میئر کے نیچے ہے۔ آپ کے پاس کتنے اختیار ہیں کتنے نہیں ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، مگر آپ کو یہ معلوم تھا جب میئر کا الیکشن ہو گیا تھا، اور تب میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا 30 اگست کو، میں وہ آپ کو سنانا چاہوں گی چونکہ اس کے اندر آپ نے ایک واضح پلان سامنے رکھا تھا، وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی۔ اس وقت آپ کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی کے حوالے سے کسی قسم کے وسائل آپ کے پاس نہیں ہے، پھر گندگی کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس تو تنخواہیں بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنے لوکل باڈیز میں جو لوگ آئے ہیں ان کو دے دیں۔ تو جو لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، تو آپ نے کوئی لائے عمل بنایا ہے کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم 2 یا 3 پرونگ اسٹریٹجی یا 3 جہتی حکمت عملی پر کام کریں گے۔ جتنے وسائل و جو اختیارات ہیں، ایک پارٹیسپیٹری ماڈل آف ڈیولپمنٹ جو کہ سسٹینیبل ہوگا وہ قائم کریں گے، اور ہمارا کراچی لوگوں کی اونرشپ اس میں دیں گے، اور وسیم اختر کے ساتھ ہر شہری کراچی کا ساتھ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کے جو نمائندے کاؤنسل میں ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ وسائل کے کمی کی وجہ سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے؟ آپ نے اس کا کوئی حل نکالا ہے؟ جو بھی وسائل و اختیارات ہیں، سینیٹیشن کو ہم اسی وسائل کے ساتھ 3 مہینے میں کراچی کو صاف کر سکتے ہیں اور سینیٹیشن کا نظام دے سکتے ہیں۔ 6 ارب روپے چاہیے، حکومت دے نہ دیں، کراچی کے شہریوں سے 6 ارب روپے اگر ہمیں جمع کرنے ہوئے، بینکوں سے قرضہ لینا ہوا تو 65 MGD پانی جو ایک انٹریم سولوشن ہے شارٹ، دیکھیں ہم لوگوں سے کہیں گے کہ بلدیہ کا ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس میں وہ جمع کریں، اور جو کہ جس کو مانیٹر کیا جائے، جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہو، اس کے لیے کہیں پر نہ ہو، یہ اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یا بینک سے قرضہ بھی لیں گے، اسی طریقے سے جو ان امپلائمنٹ ہے اس کے لیے جو ایس ایم ایز کی 2 پروجیکٹس ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں گے جو مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے لیے سرکولر ریلوے جاپان سے بات کریں گے جو ابھی تک یہ معاملہ کنکلوڈ نہیں ہوا۔ فاروق بھائی، آپ نے بہت سارے وعدے کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر آپ سینیٹیشن کا مسئلہ حل کر دیں گے، آپ نے کہا تھا کہ آپ بنائیں گے، آپ نے کہا تھا کہ آپ بینک سے لون لیں گے، 3 مہینے کا وعدہ کیا تھا، آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، تو کہاں تک آپ کا یہ وعدہ جو ہے وہ مکمل وفا ہوا ہے؟ منی سے سب سے پہلے تو دیکھیں اس فیکٹر کو آپ جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ 22 اگست کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد 23 اگست کو ہم نے جو اقدام کیا وہ انتہائی غیر معمولی ایک واقعہ تھا، انپریسیڈنٹڈ ہے، میرے خیال میں کسی پارٹی پر اس طرح کی سچویشن نہیں آئی جو فیصلہ ہمیں کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک لوگوں میں کنفیوژن رہا، اور ہم 2-3 مہینے تک تو ٹاک شوز میں، بلکہ آج بھی نیا سال شروع ہو گیا، لیکن آپ نے سب سے پہلے مجھے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو یاد تو آتی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک لیگیسی ہے، وہ بانی ہے، انہوں نے ایک لوگوں کو یونٹی دی، آرگنائزیشن دی، اور ہم ان کے بغیر اب کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اسی اعتماد کے ساتھ ہم کام کریں، ان کی نفسیات، ان کی ضرورت کو محسوس کریں، تو ظاہر ہے کہ اس 4 مہینے میں اگر سینیٹیشن کا اگر ہم نے یہ آپ سے کہا تھا ہم ٹھیک کر دیں گے، تو ہم نے 100 دن کا ایک پروگرام شروع کیا جس کا ہم نے کہا ہے کہ مارچ کے مڈل تک ہم انشاءاللہ تعالی
کراچی کی 20 یوسیز کو ماڈل یوسیز بنائیں گے 200 میں سے، یہ بھی میں نے اعلان کیا۔ فاروق بھائی، آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ آپ کے بانی کے جانے سے آرگنائزیشنل مسائل آپ کو آئے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوکل باڈیز کے اندر اتنی رفتار سے کام نہیں کر پائے جس کی ہمیں امید تھی۔ ہاں دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ 22 اگست کا واقعہ بہت بڑا تھا، ہمارا 23 اگست کا اقدام بہت بڑا تھا، تو اور پھر تنظیم کو ظاہر ہے کہ ہمیں یکجا کرنا تھا، یہ مگر آپ نے ثابت یہ کرنا انٹرویو تھا مجھے 30 اگست کو دیا تھا فاروق بھائی۔ ہاں میں نے 30 اگست کو دیا تھا، اور وہی کانفیڈنس میرا جو 30 اگست کا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کانفیڈنس کے ساتھ میں آج بھی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جب ہم جلسہ کر رہے تھے 30 دسمبر کا، تو لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس ساری نئی سچویشن میں اتنی جلدی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے ہمارے جو شعبے جنہیں ہمیں ری آرگنائز کرنا پڑا، شعبہ خواتین کو، اے پی ایم ایس او کو، لیبر ڈویژن کو، بہرحال کچھ لوگوں کی عقیدت اس قدر ہوتی ہے تحریک کے بانی کے ساتھ کہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ وہ کام نہیں کریں گے، تو ہمیں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ری انفورس کرنا پڑا۔ لیکن وہ سیٹ اپ اتنی جلدی ہم نے کھڑے کیے، سارے علاقوں کو اتنی جلدی ہم نے کور کیا کہ 30 دسمبر کو ہم نے جو جلسہ کیا ہے وہ اکانومیکلی نہیں تھا، لوگوں کی تعداد کے حوالے سے ہی ماشاءاللہ بہت بڑا، ہمارے حالیہ جلسوں میں ہونے والے جلسوں میں بڑا جلسہ نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی انوالومنٹ کے اعتبار سے بہت کامیاب اور بہت بڑا جلسہ تھا۔ جو مالیاتی اختیار ہے، مالیاتی معاملات ہیں، بہت گمبھیر ہیں۔ میں نے یہ ضرور کہا کہ واٹر بورڈ کے ایک پروجیکٹ 65 MGD کو مکمل کرنے کے لیے اگر صوبائی اور وفاقی حکومتیں آگے نہ آئیں تو ہم عوام سے اپیل کریں گے، ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں گے، لیکن واٹر بورڈ بھی میئر کے انڈر میں نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ٹرانزٹ کراچی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرا اٹھانے کے اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ وفاق کے اختیار میں نہیں ہے تو اس وقت جو صفائی کے نظام کے لیے اگر وہ ایک چائنیز کمپنی کو انگیج کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ آفٹر آل کراچی کو صاف تو کسی نے کرنا ہے۔ دیکھیں مجھے اعتراض یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ صوبے کے پاس ہے، تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس بڑی مشینری کو کمپلیمنٹ کرے، تمام ڈی ایم سیز کو دے، کے ایم سی کو دے، جو کہ کے ایم سی ہی کی تھی، انہی کے وسائل سے، مقامی وسائل سے یہ مشینری کا پول قائم کیا گیا تھا، اسے ایک لیجسلیشن کے ذریعے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو ہڑپ کر لیا، اور اس کو بہانہ بنا کے یہ اربوں روپے کی جو آمدنی بڑھی ہے سندھ کی، اس کو اگر کراچی کے کچرا اٹھانے پر لگا رہے ہیں اور وہ کمپنی اپنی مرضی سے ٹیکس لے گی، تو ہم صرف خاموش تماشائی بیٹھے ہیں جو اس شہر کے منتخب نمائندے کہ ہماری اس میں کوئی نہیں، نہ ہم ویٹنگ کر سکتے ہیں جو کانٹریکٹ کے ٹینڈر ڈاکیومنٹس ہیں، کہ جو لیٹر آف انٹینٹ ہے، جو یہ لیٹر آف انٹرسٹ انہوں نے دیا ہے، اس میں کیا ٹرمز، کیا ٹیکس کتنا لگے گا، کتنی لوگوں پہ یہ نیا ٹیکس لگے گا، پہلے سے جو ایک ٹیکس چل رہا ہے اس ٹیکس سے اس کا کیوں گزارا نہیں ہو رہا۔ مگر فاروق بھائی، اگر میں آپ کے مسائل صحیح طریقے سے سمجھی ہوں تو آپ لوگ تو ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں سندھ حکومت کے ساتھ، اور اس کے اندر وفاق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ان کا رول کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن وفاق کو، پی ایم ایل این کو تو اپنے جھمیلوں سے فرصت نہیں ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کا فوکس آج بھی پنجاب میں ہے، لاہور میں ہے، اور سی پیک بھی جو ہے وہ ایک قومی منصوبہ ابھی تک نہیں بنا ہے۔ ہم نے کوشش کر کے اب چائنیز کاؤنسل جنرل سے ملاقات کی، ان سے کہا، چائنا کی حکومت کو ہم نے اپرائز کیا کہ کراچی کو بھی اس پورے نیٹ ورک میں شامل کریں، کراچی سے بسما تک 300 کلومیٹر کی ایک سڑک بنائے، کوریڈور، تاکہ ہم بھی ویسٹرن کوریڈور سے ہماری الائنمنٹ ہو۔ سی پیک میں ہماری کوششوں سے اب سرکولر ریلوے کراچی کا شامل ہو گیا۔ میں کچھ دنوں میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کر کے کراچی کے عوام کو یہ خوشخبری دوں گا، اس کی اور تصدیق مرکز سے اور چائنیز حکومت سے حاصل کر کے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے ہر جگہ یہ ساری باتیں کی ہیں جہاں ہمارا تھوڑا سا بھی انفلوئنس ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر صوبے کے ساتھ اس وقت آپ کی کیا ریلیشن شپ ہے؟ اور جو نئے چیف منسٹر صاحب آئے ہیں مراد علی شاہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہم میئر کے جو جتنے بھی اختیارات ہیں، جو بھی مسائل ہیں اس کے اندر ہم مل بیٹھ کے ان کی مدد کریں گے۔ جماعت اسلامی نے کہا ہے، پی ٹی آئی نے کہا ہے، پی ایم ایل این کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کہا ہے، تو میرے خیال میں اس معاملے پہ تو کراچی والے سب ایک ہیں، یکجا ہیں، اس میں کوئی ان کے درمیان جو ہے فرق نہیں، تفریق نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہوں کہ ہم تصادم کی جگہ انگیجمنٹ کا لفظ یوز کریں گے۔ ریکنسلیشن کی بات تو بہت زیادہ کی ہے نا چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جتنا انہوں نے 8 سال میں، ہماری بھی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں،
کہ ہم نے بھی اپنے کارڈ صحیح طرح سے یوز نہیں کیے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ کہ ہم ریسیونگ اینڈ پر تھے بہرحال, اور پیپلز پارٹی ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلی. انہوں نے وہ اونرشپ اربن سندھ کو نہیں دی, یا لوٹ کھسوٹ زیادہ ہوئی ہے, زمینوں کی بندر بانٹ زیادہ ہوئی. دیکھیں ہم انگیج کر رہے ہیں, ہم مکالمہ کر رہے ہیں, ہم حجت پوری کر رہے ہیں, ان کو اپرائز کر کے جو اربن سینسیٹیویٹیز ہیں, سینس آف ڈیپریویشن, احساس محرومی, احساس بیگانگی, احساس عدم تحفظ, لوگوں کی سائیکی کو سمجھیں, انہیں قومی دھارے سے بہت زیادہ دور مت جانے دیں. صوبے میں جو یہ بڑی مشکل سے خلیج امن پارٹی تھی اربن اور رورل سندھ کی, اس گلف کو وائڈن نہ کریں, اس کو اور وسیع نہ کریں, اور یہاں منافرت کا کوئی موقع اور گنجائش نہ دیں لوگوں کو. ایک چنگاری ہے وہ شعلے میں تبدیل ہو جائے گی. لوگوں کی بے چینی اضطراب کا خیال کریں, اور جو کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے, گندہ ترین شہر ہے, اس میں چائنیز کمپنی کو دے کے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اس میں انکلوسیو نیس کی پالیسی ہونی چاہیے, سب کو شامل کر. فاروق بھائی مجھے یہاں پہ وقفہ لینا ہے, اور پھر وقفے کے بعد ہم کراچی سے نکل کے وفاق کے اوپر آئیں گے. ایم کیو ایم کا ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک وجود ہے, اور اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ 2017 ایم کیو ایم کے لیے کیسا سال ہوگا. یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے قائد فاروق ستار صاحب. اور جس طرح کے ایم کیو ایم کو باہر سے چیلنجز کا سامنا ہے, تو اندر سے بھی ایم کیو ایم کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. فاروق بھائی, آپ کے ایک شعلہ بیان ایم این اے تھے علی رضا عابدی صاحب, ان کو آپ کی پارٹی نے سسپینڈ کیوں کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جب لندن سے انہیں کہا گیا, تو 22 ستمبر کو انہوں نے ایک استعفیٰ لندن بھجوا دیا تھا, اور جب یہ ساری صورتحال ہمیں معلوم ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ پھر آپ استعفیٰ دے دیں. تو انہوں نے وہ ہمیں اسکرین شاٹ پہ بھیج دیا, تو ہم نے بھی پھر ان سے کہہ دیا کہ پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی رضا عابدی کا اوور آل کنڈکٹ بہتر رہا ہے, اور ہمارے علم میں ہے کہ وہ 23 اگست کی پالیسی کے ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی پولرائزیشن کا رستہ اختیار نہیں کیا, اور کوئی بیان بازی نہیں کی, ایک ڈسپلن کو آبزرو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں, اور وہ بھی انگیج ہوں گے میں سمجھتا ہوں. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس وقت میرے ایم کیو ایم کے لیے, ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے یہ. فاروق بھائی, حال ہی میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو نیپ ہے اس کو وفاق عملی جامہ نہیں پہنا پائی, اور وفاق کی ذمہ داری تھی کہ اس کو عملی جامہ پہنائے, اور ان کی وجہ سے جو کرائم ریٹ ہے وہ پوری طریقے سے قابو نہیں پایا گیا, اور جو صوبے ہیں وہ اپنی کم از کم ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, ایپکس کمیٹیز کی میٹنگ کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ آپ کا تو بہت بڑا سٹیک ہے سندھ کے اندر؟ دیکھیں, نیب میں بھی صوبوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی وفاق کی ہے. کوئی بھی اگر سے وفاق پر یہ ساری ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برت رہا ہے, مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کر رہا ہے. صوبے کو بھی 19 اور 20 نکات تھے, اس میں سے نصاب میں کو دیکھنا, جو مدرسوں کی اصلاحات تھی, پھر جو کرمنل سسٹم آف جسٹس میں جو ججوں اور گواہوں کی پروٹیکشن کا پروگرام دینا تھا, اور اس طرح کے کئی پروگرام جو تھے وہ اس میں صوبوں کو اپنا کردار ادا کرنا تھا. پھر مقامی حکومت کو اختیارات دینے تھے, انہیں شامل کرنا تھا, کمیونٹی پولیس کا نظام وضع کرنا تھا. لیکن نیب کے جو روح ہے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد نہ وفاق نے کیا نہ صوبوں نے کیا, نہ وفاق اور صوبوں نے مل کر اس پر میٹنگز کی ہے. بہت مشکل سے ابھی گزشتہ ماہ یا 1-1.5 ماہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی, جس میں جو ہے وہ یہ ہنڈیا چوراہے پہ پھوٹی تھی, اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا. تو صوبوں نے کیا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں یہ ساری باتیں ریکارڈ پر انہوں نے رکھی ہیں کہ ایپیکس کمیٹی میں صوبوں نے مرکز کو یا وفاق کو بلا کے نمائندگی دی. یہ میٹنگیں تو عسکری جو حلقے ہوتے تھے اور صوبائی انتظامیہ اور صوبائی پولیس اور صوبائی اداروں کے درمیان ہوتی تھی ایپیکس کمیٹی جو صوبہ میٹنگ, مرکز میں میٹنگیں نہیں ہوئی. فاروق صاحب جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنجوا صاحب, وہ جو ہیں وہ عسکری قیادت کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور عملی جامہ تو انہوں نے بنانا ہے نیب کو, نیشنل ایکشن پلان کو.
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہم اونر ہیں نیب کے، ہم نے بنایا سب نے مل کے نا، اور پارلیمان کی جو بائی پارٹیزن جو کمیٹی تھی ہم نے سب نے مل کے بنایا تھا، تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ساری جماعتوں کے نمائندے تھے، ہمیں اس کی اسپرٹ پتہ ہے، ہمیں اس کی انٹینٹ پتہ ہے، اور اسے پورے ملک کو دینی تھی، سیاسی جماعتوں کو دینی تھی، اس کا تو فالو اپ، اس کی مانیٹرنگ تو وہی کمیٹی جس نے یہ بنایا تھا ہمارے سامنے، تو آج تک ہمیں نہ صوبے نے کوئی فالو اپ دیا ہے، نہ اس کی مانیٹرنگ میں ہمارا کوئی رول اس میں انہوں نے رکھا ہے، نہ چودھری نثار صاحب نے رکھا، نہ جنجوعہ صاحب نے رکھا، تو ہمیں تو صرف بنا کر فارغ کر دیا گیا، اور مقامی حکومتوں کو کوئی رول ہی نہیں دے گا جب سے وہ منتخب ادارے آ گئے ہیں، تو قصور سب کا ہی اب ایک دوسرے پر ڈالیں گے اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے. قوم کو یہ یقین رکھنا چاہیے. فاروق بھائی یہ بتائیے کہ ابھی تو جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ چینج ہوئی ہے. چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ جو ہیں وہ کراچی آئے, انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ کراچی کا جو آپریشن ہے ہم ختم ہو جائے گا, چونکہ رد و بدل ہوئی ہے کراچی کا آپریشن جاری رہے گا. تو جنرل باجوہ صاحب سے اور جو نئے ISI چیف اس وقت ہوئے ہیں نوید مختار صاحب اپوائنٹ, ان سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو ایک ادارے سے امیدیں ہوتی ہیں, اور کوئی بھی ادارہ ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ گلا اور شکوہ بھی کرتے ہیں تو ہم اس ادارے کو دیوار سے نہیں لگاتے, ہم پورے ادارے کا نام نہیں لیتے ہیں. افراد ہو سکتے ہیں, کچھ اہلکار ہو سکتے ہیں, اور ہم ان کو اس لیے یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ اداروں کی ساکھ بھی اہم ہے. اگر سیاسی جمہوری قوتوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا, قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سے اعتماد, مثال ایک چھوٹی سی دے دوں, امجد صابری کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا, 4 مختلف واقعات تھے, 4 مرتبہ میڈیا ٹرائل ہوا اور کہا گیا MK ملوث ہے. بعد میں ایک بڑی انٹیلیجنس رپورٹ آئی, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خود پریس کانفرنس کے کہا عاصم کپری اور سپاہ صحابہ لشکر جنگوی کے لوگ تھے, اور مستند طور پر انہوں نے کہا. اب وہ 8 آدمی ابھی بھی اس کیس میں ملوث ہیں, ان کو اب تک نہیں چھوڑا گیا ہے. یہ کیا ہمارے اداروں کی ساکھ, کریڈیبلٹی متاثر نہیں ہوتی ان ساری باتوں سے؟ تو اگر ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو میلائن کرنے کے لیے نہیں, کسی کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے نہیں کہیں, بلکہ آئین اور قانون کی بالادستی. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں MQM پاکستان کے لیڈر فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب, آپ کے ایک MPA کو ابھی حراست میں لیا گیا ہے, اور انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے آپ کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی 90 کے اندر جس کے اندر آپ بھی تھے, اور آپ نے یہ کامران فاروق کی میں بات کر رہی ہوں, اور اس کے اندر آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ انشور کریں کہ کوئی بھی جو لائر ہے وہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے. اور میں اس واقعے کی بات کر رہی ہوں جب چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری اس وقت کے 12 مئی کو کراچی آ رہے تھے, جس کے نتیجے میں آپ کے بعد میں ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا, کس قسم کے دنگے فساد ہوئے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس لیے چونکہ انہوں نے تو کلیئرلی آپ کا نام لیا ہے اور میجسٹریٹ کے سامنے لیا ہے. پہلی بات تو میں اس کو قطعی ایک لغو اور بے بنیاد اور ایک جھوٹ پر مبنی بیان کہوں گا. اب انہوں نے اپنی مرضی سے دیا, انہیں لکھ کر دے دیا گیا, انہوں نے دستخط کر دیے گئے, لیکن یہ اچانک اب توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا. اس کو تھوڑا سا اس کے پس منظر کو دیکھیں. یہ 30 دسمبر کو ہمارا کامیاب ترین اور بڑا تاریخی جلسہ ہوا ہے, اور جن حالات میں ہم نے کیا ہے جذبوں سے کیا, اور پیسے اور وسائل ہمارے پاس اس کی انتہائی تنگی تھی. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکلی اس کا بڑا امپیکٹ ہے یہ ہمارے اس پروگرام کا. اس کو ڈائیلیوٹ کرنے کے لیے یہ بیان دلوایا گیا یا یہ مشتہر کیا گیا, میں اس پہ حتمی طور پر, لیکن یہ بے بنیاد ہے, یہ جھوٹا بیان ہے. کس نے دلوایا ہے؟ آپ نے کہا کہ دلوایا گیا ہے, کس نے دلوایا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کسی نے دلوایا ہے جس کو وہ جلسہ پسند نہیں آیا, جس کا کوئی اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے. میں یہ گیس کر سکتا ہوں. دیکھیں میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں. لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس طرح کی سوچ کار فرما ہے جو کہ غلط ہے. اور پھر دیکھیں کئی مگر آپ کھل کے بات نہیں کر رہے, ظاہر ہے وہ حراست میں تھے تو دو ہی مطلب سیکیورٹی جو ہمارے ادارے ہیں وہی دلوا سکتے ہیں نا بیان. وہ جو میجسٹریٹ ہے وہ تو دلوا نہیں سکتا, تو آپ کا اشارہ تو ان کی طرف ہے اگر کھل کے بات کریں تو.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی بات کرنی ہے اور جتنی کھل کے کرنی ہے، جتنی بند کرنی ہے، میں تو اتنی ہی بات کروں گا نا۔ یہ ابھی تو جو رحمان بھولا ہے اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آنی باقی ہیں، اس کے اندر رحمان بھولا صاحب نے رؤف صدیقی صاحب کا بھی نام لیا ہے اور باقاعدہ کہا ہے کہ رؤف صدیقی صاحب بھتہ خور تھے، وہ بھتہ کلیکٹ کروانا چاہ رہے تھے بلدیہ فیکٹری سے، اور چونکہ انہوں نے بھتہ نہیں دیا تو انہوں نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے کے اندر کم از کم 260 لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ آپ نے رؤف صدیقی صاحب سے کبھی پوچھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا تحقیقات اپنے اندر کی؟ دیکھیں لرزہ خیز سانحہ تھا، اور جتنی بھی یعنی انسانیت سوز یہ ناقابل فہم ہے کہ کوئی دانستہ اتنے سارے انسانوں کو جلا دے اور جلانے کی سازش کرے، کم از کم میں کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں مگر کبھی آپ نے رؤف صدیقی صاحب سے یہ بات پوچھی فاروق صاحب، کبھی ان سے آپ نے پوچھی کہ آفٹر آل آپ کے پر یہ الزام لگ رہا ہے، آپ ہمارے پارٹی کے ایک اہم لیڈر ہیں، آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے؟ ہم نے تو پوچھا بھی، ساری بات بھی کی، اور رؤف صدیقی کو اپنے ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس بھی کی اور سختی کے ساتھ تردید بھی کی، یہ جو بات رحمان بھولا کے حوالے سے آئی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ رحمان بھولا کا ایک دن بیان آتا ہے، اصغر بیگ کو وہ انوالو کرتا ہے اور اس کو ایک رخ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ الگ جی آئی ٹی ہو گئی۔ پھر کچھ ادارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو 5 جی آئی ٹیز پہلے سے ہو گئی، یہ نئی جی آئی ٹی کہاں سے شروع ہو گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، صرف میڈیا ٹرائل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو لوگ جاں بحق ہوئے، یہ کسی کا اگر انفرادی عمل ہے، رحمان بھولا ہو، اصغر بیگ ہو، کوئی بھی ہو، اور اگر رابطہ کمیٹی میں سے بھی کوئی، کل رابطہ کمیٹی میں سے کوئی تھا یا آج تھا، اگر ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ بات طے ہے تو ہماری طرف سے یہ انفرادی عمل ہے۔ پارٹی کا پالیسی پرسکرپشن سبسکرپشن نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ فاروق بھائی، آپ کی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پینما کیس کل بھی چلے گا، اس کے پر بہت ساری کیاسہ رائیاں ہو رہی ہیں اور بیان بازیاں ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹی اس وقت اس کیس کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے؟ ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے گرمیوں کے اندر تو کم از کم یہ کہہ دیا تھا کہ اخلاقی طور پر پرائم منسٹر صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ جو کیس ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، کیا پرائم منسٹر کو کیا مستعفی ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اخلاقی طور پر کس کو کیا کرنا چاہیے، اتنی تجربے کے بعد، اتنے کلیدی عہدوں کو سنبھالنے کے بعد مجھے یا منیز جہانگیر کو یا پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اخلاقی طور پر کسی کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کی رابطہ کمیٹی کا ایک فیصلہ تھا نا، آپ کی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ چونکہ تحقیقات ہو رہی ہے تو اخلاقی طور پہ ان پرنسپل ان کو ہٹ جانا چاہیے اپنی، یہ آپ کی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا مئی کے اندر۔ جی دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنی بات ایک کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارا وزیر اعظم ہوتا یا میں وزیر اعظم ہوتا تو میں یہ عمل کرتا، لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں۔ دیکھیں یہ اصل بات تو یہ نا، لیکن اس سے زیادہ آگے دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی پولرائزیشن جو سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی تنازع کو، قضیے کو لے کر ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہو پورے سسٹم کو یا ملک کو، تو میں یہ چاہوں گا کہ نیب کے چیئرمین، نیب کے نظام، احتساب کے نظام ایک ایسا قانون پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو دے دینا چاہیے تھا، انہوں نے دیا۔ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اسمبلی میں ایک پرائیویٹ بل لائیں، سینٹ میں لائیں، پوری قوم کو اپنے ساتھ ملائیں، اور پھر ہم جو ہے وہ سڑکوں پر بھی نکلیں کہ نیب کا چیئرمین یہ کہے کہ میں وزیر اعظم کو بلاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعظم کیسے نہیں آتا ہے۔ اگر یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہی ہے، کیا آپ آئیں گے سڑکوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ پینما کیس کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف؟ اگر وہ براڈ بیسڈ ہوگا، وہ بنیادی چیزوں کو فوکس کر رہا ہوگا، گرینڈ الائنس کے احتساب کا ایسا نظام جس سے، اور یہ پاناما لیک ایک ہمارے لیے ایک اتنا بڑا ریفرنس اور اتنا بڑا موقع، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ براڈ بیس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یوز کر کے ایک ایسا براڈ بیس سے کیا مراد ہے؟ جی براڈ بیس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور کیا آپ کا کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ براڈ بیس پہ کیا ہوگا؟ ہم مل کے ایک احتساب کا نظام اور قانون لائیں جس میں چیئرمین کی سلیکشن اتنی امپارشل، اتنی نیوٹرل ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم اس کو نہ
अपॉइंट कर सके ना उसको हटा सके। मगर इमरान खान और साहब से नैब आपकी कोई इतना बात हुई है कि खुदमुख्तार ब्रॉड इदारा- बेस्ड अगर हम एक अपने डिमांड्स रखें तो हम आपके ग्रैंड अलायंस में आ सकते हैं? कोई इस तरह का फैसला या इस तरह की कोई बातचीत, मुस्बत बातचीत हुई है? देखिए, मुझे तो मुनीज़ जहांगीर पूछती है, जो मुद्दा अलह पीपल्स पार्टी ने आज तक मुझसे रुजू किया, ना पीटीआई ने किया कि भाई आप हमारे साथ आए। फिलहाल तो इस तरह का कोई प्लान नहीं जी कि जिसके अंदर आप एक ग्रैंड अलायंस के साथ आ सके, इमरान खान साहब का साथ दे सके, कम से कम सड़कों के ऊपर। फारूक भाई देखिए जी, छोटी सी बात करिएगा फिर मैंने। मुनीज़ जहांगीर कितने वुकला, कितनी मरतबा उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। ये अदलिया की जो तहरीक थी, बहाली अदलिया, ये बहाली अदलिया हुई या सिर्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो है वो बहाली हुई थी? ये ग्रैंड अलायंस जो बनते हैं वो वक्ती होते हैं, एक नुकाती होते हैं, एक हुकूमत को हटा के एक जमहूरियत को डीरेल करके फिर उसकी बहाली की बात करते हैं। हम आगे की बात करना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, अवाम को ओनरशिप देनी चाहिए, अवाम की बड़ी मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। फारूक साहब 2017 मैं ये आपसे पूछूंगी कि फारूक सत्तार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एमक्यूएम के लिए नहीं, फारूक सत्तार के लिए। यूनिटी को कायम रखना है, यही बड़ा हमारा इम्तिहान है, और इस यूनिटी को बैलेट बॉक्स तक जो है मुंतकिल करना, और इंशाअल्लाह ताला हम कॉन्फिडेंट है, हमारा अज़्म है, और ये ट्रांसफॉर्म्ड एमक्यूएम इसको इंशाअल्लाह ताला बहुत खुश असलूबी के साथ मेहनत करेगी। हम मेहनत करेंगे, हम आवाम में रहेंगे, आवाम में जाएंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके बुनियादी मसाइल हल करने के लिए जो हमारे बस में हम करेंगे। और हम अदालतों में भी जा रहे हैं जनवरी के महीने में इंशाअल्लाह, बहुत सारे मामलात को लेकर, और हम आवाम की अदालत में भी जाएंगे कुछ अरसे में, चंद महीनों में इंशाअल्लाह आप देखेंगे। तो एमक्यूएम की तहरीक एक मौसर तहरीक होगी इंशाअल्लाह, जो आवाम की पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ इस मुल्क में सही तब्दीली के लिए काम करेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब हमें ये इंटरव्यू देने का। और जैसे कि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि उनके लिए सबसे मुश्किल ये होगा कि वो एमक्यूएम का एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करें, और 1 साल रह गया है नाजरीन इलेक्शन के अंदर। देखते हैं कि फारूक सत्तार साहब का जो ये चैलेंज है वो इसको कैसे पूरा करते हैं, कैसे इसके ऊपर उतरते हैं। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।